आदमी फौत हो जाए उसकी ताज़ीर में लोग कुलखानी 40वां करते हैं, इस बारे में बताएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम और अहले बैत हुजूर की मौजूदगी में फौत हुए। पैगंबर ने अपने किसी सहाबी के न कुल किए, न 40वां किया, न 7वां किया, न जुमेरात की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी औलाद में किसी बेटी बेटे की वफात पे न कुल किए, न जुमेरात की है, न 7वां किया, न 40वां किया, न सालाना उर्स किया। ये अपनी रस्म, अपने रिवाज, अपने मामलात हैं तो अपने आप के होंगे। खुदा के लिए से शरीयत के मत्थे न मारो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़कीर मोहम्मद तैयब इरफान बारवी आपसे मुखातिब हूँ। एक दो दिन पहले दोस्तों के वसीला से मुझे एक मौलवी साहब का क्लिप मौसूल हुआ, जिसमें वो मौलवी साहब बड़ी चालाकी से मामूलात आल सुन्नत के ऊपर हमला करते हुए नज़र आ रहे हैं। मौलवी साहब से शायद किसी ने पर्ची दी या सवाल किया कि कुलखानी करना, कुरान खानी करना, चेहलम करना, उर्स करना या तीसरे का ख़त्म वगैरह करना ये जायज़ है या नाजायज़ है। हज़रत साहब ने फ़ौरन जवाब ये दे दिया कि ये काम नबी पाक ने नहीं किया। नबी पाक की साहबजादियों का विसाल हुआ, हुजूर ने अपनी किसी साहिबजादी का तीसरे का ख़त्म नहीं कराया, या चेहलम की महफिल नहीं कराई, या कुरान खानी का ख़त्म नहीं कराया। और फिर कहा कि हुजूर के अपने साहिबजादे हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हुआ, उनकी कुलखानी नहीं हुई। तो चूँकि नबी पाक ने नहीं किया, सहाबा में से भी किसी ने नहीं किया, तो लिहाजा हम नहीं करते या इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अब जब सादा लोग मुसलमान इस बात को सुनते हैं और गुफ्तगू को सुनते हैं तो वो ये बात समझ बैठते हैं कि शायद ये उसूल है कि जो काम नबी पाक से साबित नहीं है वो नाजायज़ है। वो समझते हैं कि शायद ये उसूल है कि जिस काम का नबी पाक ने हुक्म नहीं दिया वो नाजायज़ है, या सहाबा ने उस काम को नहीं किया, या सहाबा ने हुक्म नहीं दिया तो वो काम नाजायज़ है। हालांकि आइम्मा अरबा में से किसी इमाम का ये उसूल, अकीदा या नज़रिया नहीं है कि जिस काम का नबी पाक ने हुक्म ना दिया हो, या नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा से साबित ना हो, वो जायज़ नहीं है। ये महज एक इल्ज़ाम है और इल्म से ना आशना होने वाली बात है। अगर उसूल यही है कि जो काम सहाबा ने नहीं किया, नबी पाक ने नहीं किया, तो मैं इनसे सवाल करता हूँ कितने काम हैं जो ये हजरात करते हैं जो नबी पाक ने भी नहीं किए, सहाबा ने भी नहीं किए। इन मौलवी साहब के मैंने एक दो क्लिप सुने। ये फजलुर रहमान साहब की बड़ी तारीफ़ करते हैं। इनके मौलवी साहिबान जो मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, उसके पास वो मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस करने के लिए इनके पास क्या दलील है? 7 साला जश्न देवबंद इंडिया में किया गया, इतना खर्चा किया गया, इनके बकौल लाखों लोगों का इज्तिमा था। क्या 7 साला जश्न देवबंद करने का नबी पाक ने हुक्म दिया है? क्या 7 साला जश्न देवबंद करना ये सहाबा से साबित है? कुल खानी के ऊपर ये आड़ करना कि नबी ने नहीं की, नबी ने हुक्म नहीं दिया। मैं इतना हक रखता हूँ इनसे पूछने का कि जश्न देवबंद पर जो सालाना इनका मुनाकिद किया गया, वहाँ पे इंदिरा गांधी को मिंबर मुस्तफ़ा पे बिठाया गया, तो इंदिरा गांधी को किस दलील की बिना पर इन्होंने मिंबर पे बिठाया था, जबकि उलमाए किराम के मजमा में एक मुशरिका औरत को बिठाया जाए? कम से कम ये अपने मुआमलात को तो देख लें। 30 दिन की तरावीह हम भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं। मुझे एक हदीस पाक दिखा दें कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ, जमात के साथ मस्जिद में नमाज तरावीह इसी तरह रेगुलरली पढ़ी हो। इस बात पर ये क्या जवाब देंगे? इनकी मसाजिद के अंदर लाख रुपए के जो इन्होंने कालीन वगैरह बिछाए हुए हैं, नबी पाक ने इनका हुक्म दिया है? करोड़ों रुपए इनकी मसाजिद के मीनारों पे लगे हुए हैं, नबी पाक ने इसका हुक्म दिया है? नबी पाक के दौर में मस्जिद नबवी शरीफ के क्या ऐसे मीनार बनाए गए थे? सहाबा ने क्या इनका हुक्म दिया है? ये ख़त्म मिशकात करते हैं सालाना, ख़त्म बुखारी करते हैं, दस्तार फजीलत के जो ये अजलास करते हैं, नबी पाक ने इनका हुक्म दिया है?
ہم سے کل خانی کی یا قرآن خانی کی یا عرس پاک کی محفل کی دلیل یہ مانگنے والے کہ نبی پاک نے اس کا حکم نہیں دیا، اتنے اعمال جو یہ حضرات کر رہے ہیں تو ان کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ ریونڈ کا سالانہ 3 دن کا اجتماع ہوتا ہے، پورے ملک سے ان کے بقول لوگوں کو یہ لے کر وہاں پر آتے ہیں، اور ان کے دعویٰ کے بقول کے حج کے بعد یہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے۔ مجھے ان کے مفتی اور شیخ الحدیث بتائیں کیا نبی نے کہا ہے کہ ریونڈ کا 3 دن کا اجتماع کرنا، پورے ملک سے بندوں کو اکٹھا کرنا؟ ان کے پاس اس بات کا کیا جواب ہے؟ جبکہ ان کے مولوی صاحب، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اس کا نام ہے کلمہ طیبہ، ادارہ تالیفات اشرفیہ، چوک فوارہ ملتان کی چھپی ہوئی ہے۔ ان کے حضرات لکھا ہوا ہے حکیم الامت مجدد ملت اشرف علی تھانوی، حکیم الاسلام قاری طیب صاحب، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی صاحب۔ اب یہ جو قول کرتے ہیں اور اصول بیان کرتے ہیں کہ نبی سے ثابت نہیں تو لہذا نہیں کرتے، صحابہ نے نہیں کیا تو لہذا اس لیے نہیں کرتے، اس کتاب کے اندر ان کے اسی اصول کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ کاش کہ یہ تعصب کی نگاہ کو سائیڈ پہ ڈال کر سوچیں۔ اب میں آپ کے سامنے اسی کتاب کا صفحہ نمبر 356 سامنے رکھتا ہوں، پھر دیکھیے گا کہ ان کے یہ اصول کہاں گئے اور ان کے یہ قواعد وغیرہ کہاں گئے۔ اب اس کتاب کے اندر ان کے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا، اسی کلمے کا انہی لفظوں کے ساتھ پڑھنے کا حکم نبی نے نہیں دیا۔ پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انہی الفاظ کے ساتھ پڑھنے کا حکم کسی صحابی نے نہیں دیا، یہی کتاب کہہ رہی ہے۔ اب آگے پھر کیا لکھتے ہیں کہ دلیل کہتے ہیں کہ جو لوگ روکتے ہیں کہ چونکہ نبی پاک نے نہیں پڑھا یا صحابہ نے اس کا حکم نہیں دیا، تو ان کو یہ جواب ان کے حضرات کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی ممانعت کسی ایک ہی صحابی کے قول و فعل سے دکھلا دی جائے جس میں اس کے خلاف نکیر یا ممانعت کی گئی ہو۔ جب فریق مخالف نے اختلاف کیا کہ کلمہ طیبہ نبی سے ثابت نہیں یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اس کے رد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں روکتے ہیں وہ نبی سے یہ دلیل دکھائیں کہ نبی نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان لفظوں کے ساتھ پڑھنے سے روکا کہاں ہے؟ حدیث میں صحابہ نے یہ کلمہ پڑھنے سے روکا کہاں ہے؟ تو میں ان کے مفتیوں کو چیلنج دے رہا ہوں، تمہارے دعوے کے بقول کلخانی سے قرآن نے روکا کہاں ہے؟ یہ اصول تم ہی پیش کر رہے ہو کہ چونکہ نبی نے نہیں روکا، صحابہ نے نہیں روکا تو کلمہ طیبہ پڑھنا جائز ہے۔ چہلم سے کس صحابی نے روکا ہے؟ قرآن خوانی سے کس صحابی نے روکا ہے؟ اور بزرگوں اور علماء کے عرس کرنے سے کس صحابی نے روکا ہے؟ یہ نبی نے کب روکا ہے؟ اس کے علاوہ اسی کتاب نے ان کے اصولوں کے جنازے نکال دیے ہیں۔ اسی کا اگر آپ صفحہ نمبر 357 پڑھ لیں تو بہت ہی اس معاملے کے اندر لاجواب بات لکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ پس جیسے کلمہ شہادت کے بارے میں فعل صحابہ کا منقول نہ ہونا بھی اس کی نفی کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ چونکہ صحابہ سے ثابت نہیں تو لہذا نفی کی دلیل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اصول ہی غلط ہے کہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو لہذا غلط ہے، کہا یہ بات نہیں ہے۔ ہم کب سے یہی بات تمہیں کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے کب روکا ہے چہلم سے، صحابہ نے کب روکا ہے قرآن خوانی سے؟ کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت تو ہمارے سامنے لے کر آؤ۔ چلو اس کتاب کو اگر آپ سائیڈ پہ رکھ کے یہ کتاب، اب یہ کتاب لکھی کس نے ہے؟ حضرت مولانا حافظ فضل رحیم اشرفی صاحب، محتمم جامعہ اشرفیہ لاہور۔ یہ ہمارے ناظرین بھی ذرا غور سے سنیں کہ یہ ڈنڈی کس طرح مارتے ہیں معمولات اہل سنت پر۔ اب یہ کتاب انہی کی، یہ احمد رضا کے ماننے والوں کی کتاب نہیں ہے، جامعہ اشرفیہ کے محتمم کی کتاب ہے۔ اب اسی کتاب کے اندر یہ حضرت صاحب لکھ رہے ہیں بڑی ہی لاجواب بات معمولات اہل سنت کے بارے میں۔ اس کا صفحہ نمبر 65 ہے۔ سوال ہوا کہ مرحوم کے لیے تعزیتی جلسوں کا اہتمام کرنا کیسا ہے؟ تعزیتی جلسہ کیا ہے؟ یہی کل خوانی ہے، یہی قرآن خوانی ہے۔ جب سوال ہوا تو یہ حضرت صاحب کیا کہتے ہیں؟ تعزیت کا مطلب ہے کہ اہل میت کو تسلی دینا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کل خوانی پہ جا کے یہی نہیں کہتے کہ اللہ کی مرضی، اللہ کریم کرم نوازی فرمائے گا،
اللہ کریم اپنی نظر رحمت فرمائے گا. ہم کیا کہتے ہیں؟ اور آگے کہتے ہیں ان کے غم میں اپنی شرکت کا اظہار کرنا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی تو مرنے والے کے دکھ میں شریک ہو کر اس کے دکھ میں شرکت کا اظہار کرتے ہیں. اور پھر آگے لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں ہے کہ مرحوم کا ذکر بالخیر، یعنی اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے. لہذا اگر کوئی تعزیتی پروگرام مذکورہ بالا مقاصد کے لیے ہو اور مرحوم کی تعریف میں بے جا مبالغہ نہ کیا جائے تو تعزیتی پروگراموں کا اہتمام کرنا جائز ہے. جامعہ اشرفیہ کا اب محتمم فضل رحیم اشرفی لکھ رہا ہے کہ اگر تعزیتی پروگرام میں کلمات خیر کہا جائیں، ان کے دکھ میں شرکت کی جائے تو جائز ہے، کر سکتے ہیں. مولوی صاحب، او واحد صاحب، ہم جو گلخانیاں کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ قرب و جوار سے حضرات شرکت کرتے ہیں. عبد الواحد صاحب قرآن خوانی پڑھتے ہیں، علماء کو بلایا جاتا ہے. اس محفل کا آغاز بھی قرآن سے ہوتا ہے، اختتام بھی قرآن سے ہوتا ہے. تم کس منہ سے قرآن پڑھنا جو مومن کے حق میں ہے وہ روک رہے ہو؟ اب اگر غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، تو مجھے بتاؤ کہ فضل رحیم اشرفی پر تمہارے دعوے کے مطابق کیا فتویٰ لگے گا؟ کیا فتوے صرف احمد رضا کے ماننے والوں پر ہیں؟ تمہارے لیے کوئی فتوے نہیں ہیں؟ اس پر شرعی حکم لگاؤ، اس نے جائز ہونا کیوں لکھا ہے؟ اور صرف یہیں تک نہیں ہے، اسی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 40 ہے. اللہ اکبر. اب صفحہ نمبر 40 سوال ہوا، اصال ثواب کے لیے اجتماعی قرآن خوانی کا حکم. جواب دیتے ہیں اجتماعی طور پر قرآن خوانی اور مرحوم کے اصال ثواب کے لیے درج ذیل شرائط کے ساتھ گنجائش ہے. کہا گنجائش ہے، اصال ثواب کے لیے قرآنی کر سکتے ہیں لیکن کچھ شرطیں ہیں. اب آپ کچھ شرطوں کو سماعت کیجئے، پھر خود انصاف کیجئے کہ وہ شرطیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں. پہلی شرط ہے کہ اجتماعی قرآن خوانی کو ضروری نہ سمجھا جائے. ہم نے کب کہا کہ قرآن خوانی فرض ہے یا واجب ہے؟ ہم نے کب کہا کہ جو قرآن خوانی نہیں کرتا وہ بدعتی ہے یا معاذ اللہ فاسق ہے و فاجر ہے؟ ہم نے کبھی یہ عقیدہ یا نظریہ نہیں رکھا. اسی طرح لکھتے ہیں اس عمل سے لوگوں کے اعتقاد کے خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو. جس محفل میں قرآن پڑھا جاتا ہے، مبلغ موت و حیات پر گفتگو کرتا ہے، وہاں پر لوگوں کے کیا اعتقاد خراب ہو رہے ہیں. پھر لکھا کہ قرآن خوانی میں جو شریک ہوتے ہیں ان کا مقصد رضا الہی ہو. جو سینکڑوں میل کا سفر کر کے آتے ہیں ان کا اور مقصد ہوتا کیا ہے؟ پھر آگے لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت صحیح کی جائے. جو قاری قرآن تلاوت کرتا ہے، مفتی یا شیخ الحدیث کتاب کرتا ہے، اس کے اندر کون سی کمی ہوتی ہے؟ وہ تو لوگوں کو بلا رہا ہوتا ہے کہ موت کی تیاری کرو، اپنے جناب والا اعمال کی اصلاح کرو. تمہارے مولوی کے بقول قرآن خوانی جائز ہے چند شرطوں کے ساتھ جو ہم میں پائی جاتی ہیں. احمد رضا کے ماننے والوں پہ فتویٰ لگانے سے پہلے فضل رحیم اشرفی پہ فتویٰ لگاؤ کہ اس پہ کیا فتویٰ لگے گا. اللہ اکبر. اشرف علی تھانوی کو تم نے نہیں پڑھا کہ جن کو تم حکیم الامت کہتے ہو، جن کو تم اپنا مجدد مانتے ہو، جن کو تم اپنا امام مانتے ہو، اس پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ وہاں پہ تمہاری زبان چلے گی یا نہیں؟ اسی کی کتاب بوادر النوادر صفحہ نمبر 458 پر ہے. سوال ہوا کہ حدود حرم میں اگر حاجیوں کو سایہ فراہم کرنے کے لیے درخت لگایا جائے جائز ہے یا نہیں؟ تھانوی صاحب نے لکھا کہ جائز ہے. پوچھا گیا کہ اس کے جواز پر دلیل کیا ہے؟ تھانوی صاحب نے لکھا اس کے جواز پر دلیل یہ ہے کہ اس کے عدم جواز پر کوئی دلیل نہیں ہے. میں تھانوی کا کلیہ اصول یہی فٹ کر رہا ہوں کہ ہم قرآن خوانی اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے عدم جواز پر کوئی دلیل نہیں ہے. چہلم اس لیے کرتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں کہ اس کے عدم جواز پر کوئی دلیل نہیں ہے. عرس اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے عدم جواز پر کوئی دلیل نہیں ہے. قرآن کی کوئی آیت دکھا دو جس میں نبی نے یا رب نے روکا ہو قرآن خوانی نہیں کرنی. یہ اصول تو تمہاری کتابوں کے ہیں، تمہاری اپنی کتابیں تمہارے اصولوں کا جنازہ نکال رہی ہیں، تو بتاؤ تمہارا کیا بنے گا؟ کچھ خدا کا خوف کرو، کیوں اپنے تعصب کے اندر عوام کو گمراہ کر رہے ہو؟ اور دوسری بات، قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں. والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. کہ والذین جاؤوا جمع کا صیغہ، یقولون جمع کا صیغہ، کہ اکٹھے ہو کر مومن اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن خوانی نہیں تو کیا ہے؟ مومن کے حق میں دعائے استغفار نہیں تو اور کیا ہے؟
اور مسلم شریف کی حدیث تمہیں نظر نہیں آتی؟ حضرت ماعز بن مالک پر جب حد شرعی قائم ہو گئی، یہ تو متن ہے مسلم شریف کا، کہ جب 3 دن گزر گئے، چند لوگ باتیں کرنے لگے کہ ماعز بن مالک کا کیا بنا ہوگا حد شرعی قائم کرنے کے بعد، تو حضور تشریف لائے اور حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا استغفروا لماعز بن مالک، اپنے بھائی ماعز بن مالک کے لیے رب سے بخشش کی دعا کرو۔ یہ کیا ہے؟ صحابہ بھی بیٹھے ہیں، نبی بخشش کی دعا کا کہہ رہے ہیں، ہم کل خانیوں میں بخشش کی دعا نہیں کرتے تو اور گانے سنتے ہیں؟ ہم کل خانیوں کے اندر رب سے اپنے مرنے والے بھائی کے لیے مغفرت نہیں مانگتے تو پھر اور مال مانگتے ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث کہاں جائے گی کہ نبی خود ترغیب دے رہے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے رب سے بخشش مانگو، اور پھر صحابہ نے بخشش مانگی ہے اور تھا بھی تیسرا دن۔ پھر یہ اعتراض کرنا کہ تم تیسرا چوتھا دن خاص کر لیتے ہو، مسلم شریف کی حدیث کے بقول حضرت ماعز بن مالک کے لیے نبی نے تیسرا دن کیوں خاص کیا تھا؟ تمہارے قول کے مطابق نبی پاک پر کیا فتویٰ لگے گا؟ اور آگے چلو، ترمذی شریف کی حدیث بھی تمہارے عقل کے اندر نہیں آتی، تم پڑھتے تو ہو لیکن دین محمدی سیدھا لوگوں تک پہنچاتے کیوں نہیں ہو؟ حضور نے فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، فرمایا حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا، حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا، اور جس سے سرکار خاموش رہے۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ مباح ہے، وہ جائز ہے۔ قرآن میں کوئی ایک آیت تو دکھاؤ کہ نبی نے یا رب نے ان امور بالا سے روکا ہو، ان معاملات سے روکا ہو۔ تمہارے بقول اگر ذکر نہیں ہے قرآن و حدیث میں تو نبی کا فرمان کہہ رہا ہے کہ سرکار اگر کسی معاملے میں خاموش رہے ہوں تو وہ مباح ہے، یعنی جائز ہے، امت کر سکتی ہے۔ خدا کا خوف کرو اس امت کے اندر کہ جب یہ امت اعمال کی طرف زیادہ رغبت رکھتی نہیں ہے تو اس امت کے لیے مغفرت کی دعا رب سے کرنے دو۔ جب مانگنی رب سے ہے تو پھر کیا چونچرا اور کیا معاملات۔ اللہ کریم ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عوام الناس کی اللہ کریم صحیح معنی میں جناب والا رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے فتویٰ بعض حضرات سے اللہ کریم ہمیں بچائے جو اس امت کی تباہی و بربادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔